बाप नंबर 3, बच्चे बतौर साइंसदान। यंग चिल्ड्रन एज रिसर्च साइंटिस्ट। बच्चों का अपने तजुर्बात से इल्म हासिल करने का अमल बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी साइंसदान का अपने तजुर्बात से साइंसी इल्म तश्कील देने का अमल। मौमे पज़ल्स। एक इतवार की सुबह मैं बोylston स्ट्रीट में चहलकदमी कर रहा था। मैंने एक रेस्टोरेंट की लॉबी में एक माँ को देखा जो अपने 15 माह के बच्चे की हरकत को बड़े इन्हमाक से देख रही थी और बच्चा अपने इर्द गिर्द की दुनिया को दरियाफ्त कर रहा था। इस माँ ने अपने बच्चे के साथ बड़ा हैरानकुन रवैया अपना रखा था। इसने बच्चे को काफ़ी हद तक आज़ाद छोड़ा हुआ था। इसने बच्चे को हर चीज़ दिखाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि जब तक बच्चे ने मदद तलब नहीं की इस वक्त तक इसने बच्चे की मदद भी नहीं की। ऐसा मंज़र मेरे लिए एक किस्म की तफरीह का बायस होता है। चुनांचे मैं वहाँ ठहर गया और कुछ देर देखता रहा। बच्चे के पास रंगीन प्लास्टिक के छल्लों का एक जोड़ा था। वो उन्हें कंगन की तरह हाथों में पहनने की कोशिश कर रहा था। वो उन्हें अपने हाथ में डालता फिर उतार देता। अक्सर ऐसा हुआ कि इसने दोनों छल्ले इकट्ठे बड़ी आसानी से अपने एक हाथ में डाल लिए थे, लेकिन कभी दोनों छल्ले अलहदा हो जाते। ऐसी सूरत में वो एक छल्ला अपने हाथ में कोहनी तक चढ़ा लेता था। फिर यूँ लगता जैसे वो सोच रहा हो तो अब दूसरे छल्ले को भी इसकी सही जगह पर होना चाहिए। इसके दिमाग में दोनों छल्लों को एक साथ अपने बाजू में देखने की तस्वीर बन चुकी थी और वो इस तस्वीर के मुताबिक उन्हें दोबारा इकट्ठा करना चाहता था। जब एक दफ़ा इसने एक छल्ला अपने हाथ में पहन लिया तो अब इसे यही सोचना था कि दूसरे छल्ले को किस तरह पहले छल्ले के नज़दीक लेकर जाऊं। इसे ये याद नहीं था कि इसने पहला छल्ला किस तरह पहना था, या यूँ समझ लीजिए कि वो भूल चुका था कि ये काम दूसरे छल्ले के साथ दोबारा किस तरह करना था। वो दोनों छल्ले एक साथ तो पहन सकता था, लेकिन छल्ले अलहदा करके नहीं पहन सकता था। मैं भी हैरत में था कि किस लम्हे वो इस मामले को हल करेगा। मेरा ख्याल है कि मुमकिन है कि एक अच्छी माँ होने के बावजूद वो इस छोटे से मसले को महसूस ना कर सकी हो जिसे हल करने में इसका नन्हा बच्चा नाकामी से दो चार हो रहा था, जबकि गालिबन इसने ऐसा महसूस कर लिया था। ऐसे बहुत से करीबी और दकीक मुशाहिदात से ही हमें बच्चों के बारे में मालूमात हासिल होती हैं और हमें पता चलता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। सीखने के अमल में हम कैसे इनकी मदद करते हैं और कैसे हम इस अमल को रोक देते हैं या इसकी रफ्तार को सुस्त कर देते हैं। बच्चे पैदाइशी तौर पर अपने इर्द गिर्द पाई जाने वाली चीज़ों में जिस हद तक मुमकिन हो मायने तलाश करने के लिए बड़ी शिद्दत से ख्वाहिशमंद होते हैं। बच्चों का अपने तजुर्बात से इल्म अखज़ करने का अमल मरहला बर मरहला बिल्कुल इस अमल के मानंद होता है जिसे इख्तियार करके वो लोग जिन्हें हम साइंसदान कहते हैं साइंसी इल्म तश्कील देते हैं। बच्चे किसी साइंसदान की तरह मुशाहिदा करते हैं, सोचते हैं, कयास करते हैं और अपने आप से सवालात करते हैं। वो इन सवालात के तमाम मुमकिन जवाबात के बारे में सोचते हैं और नज़रियात कायम करते हैं। फिर इन नज़रियात की बुनियाद पर कोई मफरूज़ा कायम करते हैं और फिर सवालात पूछकर या मज़ीद मुशाहिदात या तजुर्बात या मुताले के ज़रिए अपने कायम करदा नज़रियात को जांचते हैं। ज़रूरत महसूस होने पर वह इन नज़रियात में तरमीम करके उन्हें बेहतर बना लेते हैं या उन्हें रद्द भी कर देते हैं। ये अमल इसी तरह जारी रहता है। बालिग अफराद की ज़िंदगी में ये अमल साइंसी तरीक़ेकार कहलाता है और नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी पैदाइश के फ़ौरन बाद इसी अमल के मुताबिक सीखने के आगाज़ कर देते हैं। इस अमल को कंट्रोल करने, हीले बहाने से इस पर असरअंदाज होने या इसका रुख ज़बरदस्ती तब्दील करने की हर कोशिश इस अमल में रखना डालने का बाइस बन जाती है। अगर हमारी मुदाखलत तवील हो जाए तो यह अमल रुक जाता है और इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे में फितरी तौर पर मौजूद आज़ाद साइंसदान मर जाता है। तख्लीक़ अमल, क्रिएटिंग नॉलेज। एक 4 साल बच्चे JP की माँ ने मुझे एक मसरूर कर देने वाला ख़त लिखा है। ख़त में इसने ज़िक्र किया है कि इसके बेटे ने किस तरह अपने इर्द गिर्द की दुनिया के मुतालिक अपने जहन में नमूने बनाने शुरू किए थे। वो लिखती है, वो मौत के बारे में जानना चाहता है। वो मालूम करना चाहता है कि बच्चे कहाँ से आते हैं, और जब मुझे इसकी किसी बात पर गुस्सा आता है तो क्या इस वक्त भी मैं इससे प्यार करती हूँ। और इसी तरह के सादा सवालात और आसान सवालात पूछता है, लेकिन कभी कभी वो बड़ी चौंका देने वाली बातें भी पूछ लेता है। मसलन, अगर हमारे घर के नीचे एक सुराख होता तो क्या हमारा घर इसमें गिर जाता और लुढ़क कर दुनिया की दूसरी तरफ चला जाता? और आप एक ऐसी गाड़ी क्यों नहीं बना लेते जो हाइड्रोजन से चल सके? इसने यकीनन किसी को ये बात कहते सुना है, लेकिन इसने चंद दिन पहले ये सवाल इस वक्त पूछा था जब हम ये बात कर रहे थे कि गुब्बारे हवा में कैसे उड़ते हैं, तो तब इसने पूछा था कि गाड़ियाँ कैसे चलती हैं। बाज़ औक़ात इसके सवालात सुनने में बहुत अजीब लगते हैं क्योंकि इसके पास इन चीज़ों को जिनके बारे में वो सोच रहा होता है बयान करने के लिए अभी मौजू अल्फाज नहीं होते।
مثلاً دوسرے ہی دن اس کا سوال تھا، بلیوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ بلی کیسے بنتے ہیں جبکہ وہ صرف کھانا کھاتی ہے اور وہ خود یہ کام نہیں کرتی؟ میرے خیال میں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ بلی کی مخصوص شکل اور حیت کس طرح تشکیل پائی جاتی ہے، جبکہ بلی کے پاس اس عمل کو سر انجام دینے کی ذہانت موجود نہیں ہے۔ ایک فوری اور بزدلانہ خواہش کے تحت میں یہ جواب دینا چاہتی تھی، خدا تعالیٰ یہ کام کرتا ہے، لیکن اس کے بجائے میں نے یہ جواب دیا کہ یہ بات تو ابھی مجھے معلوم نہیں۔ میرے خیال میں مذہب اور عمل ارتقاء کے قابل موازنے کے بارے میں خود مطالعہ کرنے کا اسے موقع ملنا چاہیے۔ جے پی باغبانی اور جاندار اشیاء میں بڑی دلچسپی لیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ للی کے بلب کو چند حصوں میں تقسیم کریں اور انہیں ایک پلاسٹک بیگ میں رکھ دیں جس میں پہلے سے کچھ کھاد مٹی موجود ہو اور یہ پلاسٹک بیگ اپنے باورچی خانے میں رکھ دیں تو ہر حصہ ایک نیا بلب بن جائے گا، اور اس طرح آپ للی کے ایک بلب سے بہت سے نئے بلب حاصل کر لیں گے۔ میری طرح جے پی بھی یہ جان کر حیرت زدہ رہ گیا تھا، چنانچہ ہم نے اسے موقع دیا کہ وہ ایک گملے میں للی کی نرسری خود بنائے جس میں للی کے ننھے منھے پودے اس نے خود ہی اگائے تھے۔ میں اسے بتا چکی تھی کہ پتا کیسے بنتا ہے۔ اس کی دلچسپی بڑھانے کے لیے میں نے یہ کیا کہ پھولوں کے بارے میں ایک پرانے رسالے سے پھول بننے کے ہر عمل کی تصویر کاٹ کر اسے پلاسٹک کی تھیلی میں بند کر کے سٹیپل کر دیا اور اسے ہر بلب کے ساتھ لگا دیا۔ جے پی نے ہڈیوں سے بنی ہوئی پودوں کی خوراک، مٹی اور انڈے کے چھلکے، راک فاسفیٹ اور گرین ہاؤس میں پائی جانے والی اس قسم کی دیگر اشیاء کو اپنے کسی خفیہ ترکیب سے ملا کر ان پودوں کے لیے کھاد بھی تیار کر لی تھی، اور یہ اس نے خود کی تھی۔ مرغیوں کو خوراک کھلانے والے مخصوص آلے ٹرکی باسٹر کی مدد سے وہ یہ کھاد پودوں میں کو ڈالتا تھا، اور للی ہی وہ سب سے پہلا لفظ ہے جس کی جے پی نے خود ہجے کی تھی۔ یہ لفظ اس نے بیجوں کے متعلق ایک کتابچہ آرڈر کرنے کے لیے ایک اضافی فارم پر لکھا تھا جو میں نے اسے دیا تھا۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ للی کے کچھ نئے پودے منگوا رہا ہے تب میں نے اس کی یہ بات زیادہ توجہ سے نہیں سنی تھی، لیکن یہ سب ایسے ہی ہوا تھا۔ خط میں دی گئی اس تفصیل سے ہمارے سامنے ایک 4 سالہ انسان کی ایک ایسی تصویر بنتی ہے جس میں وہ ایسے تمام کام کرتا دکھائی دیتا ہے جو اس کی عمر کی یا اس سے مختلف عمر کے تمام انسان کرتے ہیں، یعنی اپنے ارد گرد کی دنیا کو دریافت کرنے کا کام، اپنے سوالات، اپنی سوچ اور اپنے تجربات کی روشنی میں علم کی تخلیق اور تشکیل کا کام، اگرچہ کہ ہر 2 انسان اس کام کو جداگانہ انداز میں کرتے ہیں۔ تمام بچے یہ کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں بچوں کا یہ کام تب نظر آتا ہے جب ہم بچوں کو واقعتاً سنجیدہ توجہ سے نوازتے ہیں۔ تعمیر تفہیم، بلڈنگ انڈرسٹینڈنگ۔ اپنے ارد گرد کی دنیا کو دریافت کرنے اور سمجھنے کی کوشش میں مصروف بچوں کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان سوالات کا جواب معلوم کرنے کے لیے بچے جن بالغ افراد کے پاس جاتے ہیں، ان میں سے کئی افراد بچوں کو اس طرح مدد نہیں کر پاتے جس طرح جے پی کی ماں نے اپنے بچے کی مدد کی تھی۔ کسی بات یا تصور کی مکمل تفہیم ہونے سے یا تفہیم میں کمی رہ جانے سے کیا مراد ہے؟ یا کسی چیز کو سمجھنے یا مکمل طور پر نہ سمجھ سکنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا جاننا نہ صرف ہماری زندگی میں شامل بچوں کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی بہت مفید ہے۔ جب ہم کسی چیز کی تفہیم نہیں کر پاتے یعنی اسے سمجھ نہیں پاتے تو اس کی کم از کم ایک اور زیادہ سے زیادہ 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی ایسا لفظ یا الفاظ سنتے ہیں یا کوئی ایسی علامت دیکھتے ہیں جس کا حوالہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، یہاں حوالے سے مراد ایک ایسی چیز یا تجربہ ہے جسے بیان کرنے کے لیے وہ لفظ یا علامت استعمال کی گئی ہے، تو ہم اس لفظ یا علامت کو سمجھ نہیں پاتے۔ مثلا لفظ کتا کا حوالہ ایک ایسا سموردار یعنی فری جانور ہے جس کی 4 ٹانگیں اور عموماً ایک دم بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی کتا نہیں دیکھا اور کوئی شخص دوران گفتگو آپ کے سامنے یہ لفظ استعمال کرے تو آپ یقیناً الجھن میں مبتلا ہو جائیں گے، یا اگر آپ ایک اسکیمو ہیں اور آپ کے سامنے زرافے کا تذکرہ کیا جائے تو آپ بھی الجھن میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یا اگر آپ انتہائی شمال کے رہنے والے ہیں تو آپ کو کسی درخت کی شکل یا ساتھ سمجھانا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا ٹنڈرا کے کسی باشندے کو سمجھانا کہ پہاڑ کیا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ برف باری کا ذکر سن چکے ہوتے ہیں یا اس کی تصاویر بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی برف گرنے کا حقیقی منظر انہیں مبہوت کر دیتا ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کچھ جانوروں مثلا کسی گھوڑے یا بلی وغیرہ کو دیکھنے کے تجربے سے گزر چکے ہیں تو اب میں کافی آسانی سے آپ کو کتے کے بارے میں سمجھا سکتا ہوں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کتا ایک ایسا جانور ہے جو گھوڑے سے چھوٹا اور بلی کے تقریباً برابر یا اس سے بڑا ہوتا ہے۔
اور اس کی 4 ٹانگیں، ایک سر اور ایک دم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو 4 ٹانگوں والا کوئی جانور دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا ہے تو پھر آپ کو 4 ٹانگوں والے جانور کی حیت و صورت سمجھانا قدرے مشکل کام ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس تفصیل کی مدد سے کوئی تصویر بنا لیں، لیکن جو لوگ کسی بھی قسم کی تصویر دیکھنے کے تجربے سے کبھی نہیں گزرے ہوتے، وہ اپنی یا اپنے گھر کی تصویر بھی نہیں پہچان سکتے۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی قدیم وحشی قبائل کے انسان اپنے دماغ میں بنی ہوئی چیزوں کی تصویر کا تعلق اصل چیزوں سے قائم نہیں کر پاتے تھے۔ تفہیم کی راہ میں درپیش دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ ایک وقت میں ہم نے کسی سے کوئی بات سنی ہو، پھر دوسرے وقت کوئی ایسی بات سنی جو پہلی بات کے بظاہر متضاد محسوس ہوئی ہو، تو اب ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کو پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ بطخ ہوا میں اڑتی ہے اور سنیپنگ ٹرٹل پانی میں رہتے ہیں، اس کے بعد آپ کے کان میں یہ بات پڑتی ہے کہ سنیپنگ ٹرٹل کو ایک بطخ نے پکڑ لیا تھا، تو اب آپ کے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا کیسا ممکن ہے۔ آپ کی الجھن تب دور ہوگی جب کوئی فرد آپ کو یہ بتائے گا کہ بطخیں پانی میں بھی کچھ وقت گزارتی ہیں۔ تفہیم کی راہ میں درپیش تیسری رکاوٹ یہ ہے کہ 2 باتوں کے درمیان ربط قائم کرنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے۔ جب کوئی فرد ہمیں ایک ایسی بات بتاتا ہے جو عقلی طور پر درست محسوس ہوتی ہے، پھر وہ کوئی دوسری بات بتاتا ہے جو وہ بات بھی ہمیں معقول لگتی ہے، لیکن کبھی پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان دونوں بظاہر معقول باتوں میں کوئی ربط تلاش نہیں کر پاتے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان 2 معقول مگر ایک دوسرے سے مختلف باتوں سے کیا مطلب اخذ کریں۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ جب کسی فرد کی بات سن کر ہم ایک طرف تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن جب ہم اس بات کا پچھلی بات سے کوئی ربط یا تعلق قائم نہیں کر پاتے تو پھر ہم سوچتے ہیں آپ نے یہ بات مجھے کیوں بتائی ہے؟ تفہیم یعنی سمجھنے کا عمل کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے؟ یہ جاننا ہر اس فرد کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے جو خود سیکھنے یا سمجھنے کے عمل میں مصروف ہو یا کسی دوسرے فرد کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کسی مواد کا مطالعہ کرتے ہوئے یا کسی کی گفتگو سنتے ہوئے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس مواد یا گفتگو کا کچھ حصہ نہیں سمجھ سکے تو گھبرائیے نہیں، کچھ لمحے توقف کیجیے اور اپنے آپ سے پوچھیے کہ آپ کی تفہیم کی راہ میں ان تینوں میں سے کون سی رکاوٹ حائل ہو رہی ہے۔ مطالعے کے دوران آپ کو اگر حتمی طور پر نہیں معلوم ہوتا کہ زیر حوالہ لفظ یا فقرہ ریفرنس دراصل کیا ہے یا کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کسی سے پوچھ سکتے ہیں، ڈکشنری کی مدد لے سکتے ہیں، یا اگر کوئی درسی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے تو پھر آپ اس لفظ کو کتاب کے آخر میں دی گئی اشاریہ کی فہرست یعنی کہ انڈیکس میں تلاش کیجیے اور دیکھیے کہ پہلی بار یہ لفظ کس صفحے پر آیا ہے، پھر یہ معلوم کیجیے کہ اس صفحے پر اس لفظ کے متعلق کیا بات ہوئی ہے۔ اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ 2 چیزوں یا باتیں جو ایک دوسرے کی ضد محسوس ہو رہی ہیں، تو آپ جتنا ممکن ہو سکے بالکل صاف سیدھے لفظوں میں بتائیے کہ آپ کو تضاد کہاں محسوس ہو رہا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کو مدد ملے گی۔ مثال کے طور پر آپ یوں کہیے کہ یہاں تو بتایا گیا ہے کہ بطخ ہوا میں اڑتی ہے اور خاطف کچھوے پانی میں رہتے ہیں، پھر خاطف کچھوا بطخ کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اب یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کوئی بھی فرد آسانی سے دے سکتا ہے۔ جب کوئی طالب علم اپنے استاد سے یہ کہتا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس صورت میں استاد طالب علم کو کچھ زیادہ مدد نہیں کر پاتا۔ اگر آپ کو بچے بہت الجھے ہوئے اور پریشان دکھائی دیں تو آپ ان سے کہیے کہ وہ اس چیز یا صورتحال کو اس طرح بیان کریں کہ جس طرح وہ انہیں سمجھ میں آئی ہے۔ اس طرح الجھن کا ماخذ ظاہر ہو جائے گا، اور جتنے درست الفاظ کے ساتھ ہم اپنی الجھن کو بیان کریں گے، دوسرے فرد کے لیے اس الجھن کو سلجھانا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ خود ربط قائم کرنا، میکنگ یور اون کنیکشن۔ جیکب برونوسکی نے اپنی کتاب سائنس اینڈ ہیومن ویلیوز میں بہت خوبصورت اور مؤثر انداز میں اس نکتے کی وضاحت کی ہے کہ ہر شعبے میں، خواہ وہ سائنس ہو یا فنون لطیفہ، کسی موجود شے یا وجود کے 2 الگ تھلگ اور ایک دوسرے سے مکمل طور پر جدا پہلوؤں میں کوئی ربط یا تعلق تلاش کرنا در حقیقت ایک تخلیقی عمل ہے۔ وہ اسے یکسانیت تلاش کرنے کا عمل یعنی کہ ایکٹ آف یونیفائنگ قرار دیتا ہے۔
یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم کسی اور کی خاطر سر انجام نہیں دے سکتے. ہم کسی دوسرے انسان کے ذہن میں یہ ربط، یہ تعلق نہیں بنا سکتے. ہم لوگوں کو کوئی مواد یا تفصیل تو فراہم کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس مواد میں پائے جانے والے ربط کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ چونکہ ہم انہیں اس ربط کے بارے میں آگاہ کر چکے ہیں اور وہ اس ربط کو زبان سے دہرا بھی چکے ہیں، اس لیے لازماً وہ اس ربط کو حقیقی طور پر قائم بھی کر چکے ہیں. ہر فرد کو اپنے لیے یہ ربط خود دریافت کرنے پڑتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کو ہر قسم کی دریافت کسی بھی مدد کے بغیر خود کرنی چاہیے. دریافت کے عمل میں ہم بچوں کو کئی طریقوں سے مدد کر سکتے ہیں. ہم بچوں کے سامنے سیکھنے کی غرض سے رکھے گئے ساز و سامان کو اس انداز میں ترتیب دے سکتے ہیں کہ اس سے دریافت کرنے کا امکان بڑھ جائے. حقیقی تعلم در حقیقت دریافت کرنے کے عمل کا دوسرا نام ہے. اگر ہم علم حاصل کرنا اور تعلم کو وقوع پذیر ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایسے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس میں دریافت کے عمل ممکن بنایا جا سکے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کون سے حالات ہوتے ہیں، یعنی وقت، فرصت اور آزادی کا دستیاب ہونا اور جبر و دباؤ کی کمی ہونا. ہائی اسکول میں مجھے فزکس پڑھنے کا موقع ملا اور جلد ہی نیوٹن کے تیسرے قانون حرکت سے میرا پالا پڑا. اس قانون کے بارے میں میرا رد عمل یہ تھا کہ یہ ایک احمقانہ بات ہے. اس مسئلے پر میں پچھلے کافی برسوں سے سوچ بچار کر رہا تھا. جب میں 11 یا 12 سال کا تھا تو راکٹ والے جہازوں کی خلا میں حرکت کے بارے میں کچھ انکل اور انٹیوں سے میری بحث ہو گئی تھی اور میں نے بڑی دلیل سے انہیں قائل کر لیا تھا کہ راکٹ خلا میں نہیں کام کرے گا، کیونکہ خلا میں ہوا یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے گیس مخالف سمت میں دھکیل سکے. جب دھکیلنے کے لیے کوئی چیز ہی نہ ہو تو آپ کس چیز کو دھکیلیں گے؟ اس وقت میں اس بارے میں اتنا پر یقین تھا کہ آج تک میں انہیں قائل نہیں کر سکا کہ اس دن میں اس بحث کو غلط رخ سے دیکھ رہا تھا. ہائی اسکول میں مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب میں کسی دیوار کو دھکیلتا ہوں تو جواباً دیوار بھی مجھے دھکیلتی ہے. کتنی احمقانہ بات ہے. ایک لمحہ پہلے تو دیوار اپنی جگہ پر موجود تھی اور دھکیل نہیں رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مجھے دھکیل رہی ہے. دیوار نے یہ تبدیلی لانے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ اسی طرح یہ تصور بھی کہ آپ کے زمین پر چلنے سے آپ کے قدموں کے نیچے کی زمین ذرا سی گھوم جاتی ہے، مجھے بڑا احمقانہ محسوس ہوا تھا. نیوٹن کے تیسرے قانون کی سچائی خود دریافت کرنے میں مجھے بڑا وقت لگا تھا، لیکن کسی نے مجھے یہ کام کر کے نہیں دیا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا کر سکتا تھا. بلا شبہ اس عرصے کے دوران میں ان تمام مسئلوں سے پنجہ آزمائی کرتا رہا جو فزکس کی کتاب میں متعارف کروائے گئے تھے اور جن کی سچائی پر مجھے شک تھا. پھر آخرکار نیوٹن کے تیسرے قانون کی سچائی کسی ثبوت کے بغیر ہی میں نے اتنی شدت سے محسوس کر لی کہ آج بھی جب میں دوڑتا بھاگتا ہوں تو حقیقتاً محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاؤں اپنے نیچے کی زمین کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں. لیکن اسکول میں یہ عموماً ہوتا ہے کہ بچوں سے توقع قائم کر لی جاتی ہے کہ وہ ایسی باتوں کو اس طرح بار بار دہرائیں گویا وہ انہیں مکمل طور پر سمجھ چکے ہوں، جبکہ وہ باتیں ابھی بچوں کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں. پھر بچوں سے یہ کام مسلسل اس حد تک کروایا جاتا ہے کہ بچے دنیا کے بارے میں لوگوں کی بتائی گئی باتوں اور اسی دنیا کے بارے میں اپنے محسوسات کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرنا ترک کر دیتے ہیں. صاحبان اختیار کے بتائے گئے ہر سچ کو سچ ہی ماننے لگتے ہیں. بہت جلد یہ حال ہو جاتا ہے کہ چیزوں کی جانچ پرکھ کا عمل معطل ہو جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس طرح کے بیانات، مثلاً پانی فلاں درجہ حرارت پر ابلتا ہے، کو ٹیسٹ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن ہماری زیادہ تر معلومات کا بیشتر حصہ جسے سچ ماننے کے لیے ہم سے کہا جاتا ہے اتنی آسانی سے ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا. ہسٹری، اکنامکس اور انسانی فطرت کے متعلق لوگوں کی بیان کردہ سچائیوں کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے کنٹرولڈ تجربات نہیں کر سکتا. ان بیانات کو مجھے اپنے دماغ میں بنے ہوئے ماڈلز کے مطابق پرکھنا پڑے گا، خواہ یہ ماڈلز کیسے ہی ہوں. شعبہ ہائی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق، لیسنز ان دا فیلڈ. حال ہی میں میرے ایک نوجوان دوست کو جو ہوم اسکولنگ میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے، ایک ٹراپیکل جزیرے پر رہائش پذیر ایک متمول خاندان کی جانب سے دعوت ملی کہ وہ ان کے بیٹے کو ایک یا 2 سال کے لیے ٹیوشن دے. اس وقت میرا دوست نیو الکیمی انسٹیٹیوٹ کے اسٹاف میں شامل تھا. یہ ایک ماحولیاتی تنظیم ہے جو پائیدار زراعت اور اس کے متعلق ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کے لیے کام کر رہی ہے. میرے دوست نے مجھے خط لکھا اور مشورہ مانگا کہ اس لڑکے کے نصاب یعنی کہ کریکولم کے لیے منصوبہ بندی کیسے کی جائے. میں نے اسے مندرجہ ذیل جواب دیا.
یہ نوجوان لڑکا چونکہ دنیا کے غیر معمولی حیاتیاتی مقامات میں سے ایک مقام پر سکونت پذیر ہے، لہٰذا اس کے مسکن اور اس میں پائی جانے والی مخصوص حیات کو اپنی تحقیق کا مرکزی نقطہ نہ بنانا کسی حماقت سے کم نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ اس مقام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے اور سیکھنے کے عمل کو اپنی مصروفیات کا ایک اہم حصہ بنائیں اور اس لڑکے کو بھی اپنے ساتھ ساتھ سیکھنے کا موقع دیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ اس لڑکی کو ایک تفصیلی خط لکھیں جس میں آپ اسے اپنے بارے میں بتائیں، اپنی کام کی نوعیت واضح کریں، اپنے عمومی دلچسپیوں اور اس جزیرے پر اپنی مخصوص دلچسپیوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آپ اسے کہیے کہ اپنے جوابی خط میں اپنے بارے میں، اپنی زندگی اور اپنے دلچسپیوں کے بارے میں آپ کو لکھ کر بتائیں۔ اس عمل میں اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ کو اس لڑکی کی دنیا کے بارے میں سیکھنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اس لڑکے کو آپ کی دنیا کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو سکھاتے ہوئے وہ بہت کچھ خود ہی سیکھ لے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس لڑکے کو نیو الکیمسٹ کے کام کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ اس پہلو پر غور کرنا بھی آپ کے کام کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ ان جزائر پر الکیمسٹ کے کسی پروجیکٹ کے ذریعے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ ان جزائر کے محل وقوع سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہاں تیز ہوائیں چلتی ہوں گی اور بجلی کے حصول کے لیے ان جزائر کو ایک بھاری رقم بھی خرچ کرنا پڑتی ہوگی، تو اس لحاظ سے آپ کے لیے ہوا کی توانائی کے بارے میں مطالعہ اور تحقیق کرنا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ چونکہ آپ کیڑے مکوڑوں اور مزید برآں فضلے کو بطور خوراک استعمال کرنے والے جانوروں میں دلچسپی رکھتے ہیں، لہٰذا آپ مقامی طور پر پائی جانے والی ایسی تمام مخلوقات کی ایک فہرست مرتب کر سکتے ہیں جو اس عمل کو وہاں سر انجام دیتی ہیں۔ میری پیش کردہ ان تجاویز کے بارے میں کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان بہترین طریقے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے تعلم یعنی کہ لرننگ کو اسکول میں رائج تعلیمی مواد سے منسلک نہ کیا جائے، بلکہ آپ سے جڑنے کے نتیجے میں اگر اسے بالغ افراد کی دنیا کی کسی سنجیدہ نوعیت کے کام میں شمولیت کا موقع ملتا ہے تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا تعلم یعنی کہ لرننگ بے پناہ اور بہترین ہوگا۔ میرے تجویز کردہ ان تمام پروجیکٹس میں ریاضی، فزکس وغیرہ کے بہت سے تصورات بھی موجود ہیں، لیکن یہ بہت بہتر ہوگا کہ ان کی جڑیں بھی اصل زندگی کے کسی معاملے میں پیوست ہوں۔ ان جزائر پر میرے دوست کو جس طرح کے ماحولیات سے واسطہ پڑے گا، اس کے بارے میں لکھی گئی کتابوں سے میں ناواقف ہوں، لہٰذا ان کی تلاش کا کام میں نے اس پر ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس کی جگہ میں نے اسے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اس ماحولیاتی نظام کے بارے میں اپنے محسوسات و مشاہدات خود تحریر کرے اور ان کا ریکارڈ رکھے۔ جس لڑکے کو پڑھانے کے لیے میرے دوست کو مامور کیا گیا ہے وہ بھی لکھنے لکھانے کے اس کام میں میرے دوست کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ دنیا کو بامعنی بنانا، putting meaning into the world۔ کسی بات سے لا علم ہونے سے با علم ہونے تک کا سفر بچے اس طرح اچانک اور یکایک طے نہیں کر پاتے جس طرح کوئی بٹن دبا کر ایک دم اندھیرے سے روشنی میں آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے علم حاصل نہیں کرتے بلکہ علم کی تعمیر و تشکیل یا تخلیق کرتے ہیں۔ یہ ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ بچے کسی سائنسدان کی طرح اپنا علم خود تخلیق کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ مشاہدات کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر مفروضے قائم کرتے ہیں، بعد ازاں ان مفروضات کو جانچتے، پرکھتے اور ان پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد ہی بچے اپنا علم تخلیق کرتے ہیں۔ کوئی نیا مفروضہ قائم کرنے کے مرحلے سے لے کر اس مفروضے کے سچا ہونے کا یقین حاصل کرنے تک کے سفر میں بچوں کو اکثر کافی وقت لگ جاتا ہے۔ بچے ان تمام مراحل سے یعنی اس سائنسی طریقے سے جس کے مطابق وہ کام کر رہے ہوتے ہیں عموماً خود آگاہ نہیں ہوتے۔ بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کب انہوں نے مشاہدہ کیا اور مفروضات قائم کیے، کب ان مفروضات کو جانچا اور ان پر نظر ثانی کی۔ اگر اس طریقہ کار کی تفصیل بچوں کے گوش گزار کر دی جائے تو بچے بالکل حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ بچے ہمہ وقت اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں مختلف حوالوں سے مختلف مفروضات قائم کرتے رہتے ہیں۔ نشو و نما کے ہر لمحے میں ان کا ذہن انہی مفروضات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ زبان یعنی کہ لینگویج بھی بچوں کی دنیا میں شامل ہے، اس لیے وہ اس کے متعلق اپنے مفروضات کو جانچتے رہتے ہیں۔ لیکن بچے خواہ کتنی سر توڑ کوشش کریں، وہ اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کیا مفروضات ہیں۔ بچوں میں جاری اس غیر شعوری عمل میں ہماری مداخلت یا چھیڑ چھاڑ سے اس عمل کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اگر مدد کے نام پر ہمارا مقصد اس عمل کو بہتر بنانا اور بچوں کے لیے مزید آسان کرنا ہوتا، تب بھی ہماری مداخلت اس عمل کو سراسر نقصان پہنچاتی ہے۔
جین پائجٹ ایک اعلیٰ پائے کا خالص مفکر تھا، لیکن وہ بھی بچوں میں جاری اس لاشعوری عمل کو نہیں سمجھ پایا تھا جس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے پی جے نے بچوں کے سوچنے کے عمل کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی۔ وہ طریقہ کار اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج دونوں ہی غلط تھے۔ بچوں کے ساتھ کیے جانے والے تجربات سے سائیکالوجسٹ بڑی تیزی سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب بھی بچوں کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار الفاظ کے بجائے کسی سرگرمی کے ذریعے کریں، تو پیاجے کے تجربات کے بالکل الٹ نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ بچے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ایسے بہت سے کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں جن کے بارے میں پیاجے کا کہنا تھا کہ بچے یہ کام نہیں کر سکتے۔ بہت چھوٹے بچے، یہاں تک کہ 2 سال کے بچے بھی اب یہ ظاہر کر چکے ہیں کہ وہ بھی ایسے باقاعدہ اور منطقی استدلال کرنے کے قابل ہوتے ہیں جنہیں پیاجے ان بچوں کے لحاظ سے ناممکن سمجھتا تھا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے مختلف اقسام کی مجرد مقداروں یعنی کہ ایبسٹریکٹ کوانٹیٹیز اور اشکال سے باقاعدہ منطقی نتائج یا رسمی استدلال نکالیں، خواہ وہ مونٹیسوری میٹیریل ہو یا چکنی مٹی کے ڈھیلے یعنی کہ یا کزنر راڈز یا فریکشنز کو سمجھنے کے لیے مددگار میٹیریل، تو اس کام کے لیے ہمیں بچوں کو کچھ وقت دینا چاہیے۔ میں اس کام کو ڈی ایبسٹریکٹنگ یعنی کہ تجریدیت دور کرنے کا نام دیتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب ہے خیال اور کھیل کے ذریعے مجرد اور مصنوعی چیزوں میں حقیقت کا رنگ بھر دینا اور انہیں اس طرح بامعنی بنانا کہ یہ اصل زندگی کا ایک حصہ محسوس ہونے لگیں۔ بطور مثال میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی بچے کو کھیلنے کے لیے لکڑی کے چند رنگین بلاکس کا ایک چھوٹا سا سیٹ دیں اور پھر اسے اتنا وقت دیں کہ ان کی مدد سے وہ ایک ایسا کھیل گھڑ لے جس میں یہ بلاکس اس کے لیے امی ابو اور 3 بچے بن جائیں، اب اگر ان بلاکس کی جگہ عدل بدل کرتے ہیں تو یہ کہہ کر اس بچے کو بے وقوف نہیں بنا سکتے کہ اب یہ بلاکس پہلے سے زیادہ یا پہلے سے کم ہو گئے ہیں۔ ان بلاکس کی جگہ بار بار تبدیل کر دیجئے، بچہ پھر بھی پہچان جائے گا کہ یہ امی بلاک ہے اور وہ ابو بلاک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح وہ بلاکس کے پورے خاندان کو گن لے گا۔ یہاں مجھے شماخر یعنی ایف اسمیشرز کی ایک بہت خوبصورت کہانی یاد آ رہی ہے جو ایک بوڑھے چرواہے کے بارے میں ہے۔ اس چرواہے کا کہنا تھا کہ بھیڑوں کی گنتی نہ کرنا ورنہ وہ پھل پھول نہیں سکیں گی۔ چرواہے کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ بھیڑوں کی گنتی کرنے سے ایک حقیقی، زندہ اور اپنی ذات میں منفرد جانور ایک تجرید میں ڈھل جائے گا یا بھیڑ کی محض ایک علامت بن جائے گا۔ پھر ہر بھیڑ کسی بھی دوسری بھیڑ کے برابر سمجھی جائے گی، یعنی بھیڑ از ایکولنٹ ٹو بھیڑ از ایکولنٹ ٹو بھیڑ۔ پھر آہستہ آہستہ ہم ہر بھیڑ کی انفرادیت کو پہچاننے والی نگاہ سے محروم ہوتے جائیں گے اور آخر کار یہ غور کرنے میں بھی ناکام ہو جائیں گے کہ کہیں کوئی بھیڑ تندرست و توانا ہونے سے یعنی اپنے بھیڑ ہونے کے بہترین اوصاف سے تو محروم نہیں ہو گئی ہے۔ 20ویں صدی میں تجریدیت کے والہانہ عشق میں مبتلا ہو کر جو بات ہم بڑی آسانی سے بھلا دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ حقیقت کے کچھ حصے کو تجرید میں ڈھالتے ہوئے ہمیں اس میں سے کچھ معنی بھی اخذ کرنے چاہیے۔ تجریدیت نے ہمارے لیے کسی بھی چیز پر غور کرنا، اس کو حسب منشا ڈھال لینا، ہر چیز کی گنتی و پیمائش کر لینا، اعداد میں تبدیلی کر لینا اور پھر کمپیوٹر میں ڈال دینا بہت آسان بنا دیا ہے۔ اتنا آسان کہ پھر ہم تجرید کو ہی حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ تجرید حقیقت کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز ہے۔ اس طرح ہم تجرید کو اہمیت دینے کے چکر میں حقیقت کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ پھر ہم یوں سوچنے لگتے ہیں کہ جس چیز کو ہم گن نہیں سکتے یا شمار نہیں کر سکتے اس کی کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں ہے۔ مثلاً اسکول میں بچوں کو گنا جاتا ہے اور ایسی ہی سرگرمیوں میں مصروف رکھا جاتا ہے جو قابل پیمائش ہوتی ہیں یا جنہیں اعداد و شمار کے ذریعے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نادان چرواہے کے مانند اسکول بھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ اعداد یا نمبرز بچوں سے زیادہ حقیقی اور اہم ہیں۔ جلد ہی وہ بچوں کو دیکھنا بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ بچوں کو کیسے دیکھنا چاہیے، جبکہ دوسری طرف بچے حقیقت کو تجرید میں ڈھالنے کی اس عمل کے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کی زندگی کا اہم ترین کام معنی تشکیل دینا اور معنی اخذ کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا کو معنی پہنا رہے ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کے آغاز میں ان کے لیے بالکل بے معنی تھی۔ بچوں کا لا علم ہونا ان کی کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ اسی لا علمی کے باعث وہ حقیقت اور اس کے معنی جاننے کے بارے میں ہم سے زیادہ شدت سے دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں محفوظ کرنے، ان کی جستجو کرنے اور انہیں وضع کرنے کے لیے جہاں اور جیسے ممکن ہو کوشش کرتے رہتے ہیں۔
ابھی حال میں ایک دفعہ پھر 4 سال کے ایک چھوٹے سے بچے نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ چھوٹے بچے بھی اپنی زندگی میں اور اپنی نشو و نما کے دوران استدلال کا استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ کرتے بھی ہیں۔ برجٹ، جو اپنی ماں اور 2 بہنوں کے ساتھ اکثر آفس آتی ہے، اس طرح بات کرتی ہے: "He moved the boxes" اور "Her took the crayons". اس بچے کے اس انداز میں بات کرنے سے مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اکثر چھوٹے بچوں کو اس طرح تو بات کرتے سنا ہے، جیسے "Me want this", لیکن ہر بچہ اس انداز میں بات نہیں کرتا۔ میری ایک بھانجی جو اب بڑی ہو گئی ہے کا سب سے پہلا مکمل جملہ تھا "I some". وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ "I want some" اور "give me some", لیکن مجھے کبھی کسی بچے کو اس طرح سننے کا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ "her do that" یا "him do that". یہاں ہمیں جس بات کا احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے نے یہ الفاظ کسی فرد کی نکالی میں ادا نہیں کیے تھے۔ برجٹ نے کبھی کسی فرد کو ہر اور ہز کو ورب اور سبجیکٹ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ وہ یہاں انگریزی زبان کے بارے میں اپنے بنائے ہوئے ایک مفروضے کے مطابق کام کر رہی تھی۔ یہاں وہ انڈکٹیو ریزننگ یعنی کہ استقرائی استدلال اور ڈیڈکٹیو ریزننگ یعنی کہ استخراجی استدلال کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ دوسرے لوگوں کی گفتگو میں ہم اور ہر کے الفاظ سن کے اس نے بالکل درست طریقے سے ایک معمولی اصول اخذ کر لیا تھا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی ناؤن یا پراپر ناؤن کی جگہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان الفاظ کو پروناؤنس کہتے ہیں۔ اس اصول سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ ان الفاظ کو کسی ورب کے سبجیکٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتی ہے۔ یہ الفاظ لکھتے ہوئے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اب وہ اس انداز میں بات کرنا چھوڑ چکی ہے۔ گزشتہ چند دفعہ سے جب وہ آفس میں آئی ہے تو میں نے اسے اس انداز میں بات کرتے نہیں سنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انگریزی کے بارے میں اپنے قائم کردہ مفروضے کو ٹیسٹ کر چکی ہے۔ برجٹ نے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ دوسرے لوگ اپنی گفتگو میں ان الفاظ کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ پھر اپنے مشاہدے کو اپنے قائم کردہ مفروضے سے موازنہ کرنے کے بعد جب اسے محسوس ہوا کہ یہ مفروضہ درست نہیں ہے تو اس نے اسے تبدیل کر دیا۔ اب اگر یہ رسمی یا باقاعدہ استدلال نہیں ہے تو کیا ہے؟